मिस्टर लेक्चरर चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ते होंगे और वीडियो का इंतज़ार करते होंगे। 3 वीडियोस लेक्चरर उर्दू की तैयारी के हवाले से इस चैनल पर पहले से मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चरर उर्दू की बेहतरीन तैयारी हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स जैसे ही थोड़े से बढ़ेंगे, जी हाँ बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 80 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे यानी 100 क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ पर सिलसिला अपलोड होगा, शुरू होगा मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स से वाबस्ता वीडियोस अपलोड करने का। इस्लामियात के हवाले से वीडियोस होंगी, जनरल नॉलेज के हवाले से होंगी, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस के हवाले से वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी और मोटिवेशनल वीडियोस पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब कुछ मिलेगा एक प्लेटफार्म पर सिर्फ आपके लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को ऑनलाइन देखिए ताकि आपका रिस्पांस हम तक पहुंचे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस सिलसिले की 3 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिन पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लेकिन ये चौथी वीडियो है, आपने साथ देना है क्योंकि 30-30 मिनट की वीडियोस आपके लिए पेश की जा रही हैं। मुस्तनिद मालूमात, मुस्तनिद तरीन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतनी मुस्तनिद है कि मुझे कहना पड़ेगा मुस्तनिद तरीन मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बदले इतना डिज़र्व करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखिए। ठीक है जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दर्द को शायर ज़ोरावर रेख्ता किसने कहा था जी अपने तज़किरे में? दर्द को मीर तकी मीर आपके सामने मौजूद है। जवाब, हसरत मुहानी ने किस उन्वान से आप बीती लिखी? हसरत मुहानी ने किस उन्वान से अपनी आप बीती लिखी? यकीन तौर पर आप बीती अपनी ही लिखी जाती है, तो बताइए ज़रा हसरत मुहानी को जानते हैं? हसरत मुहानी का कोई शेर अगर आपको आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखें आपका शेरी ज़ौक़ कैसा है, हसरत के मुतल्लिक़ आप कितना जानते हैं और क्या क्या जानते हैं। ठीक है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। ठीक, या अगर आप और हसरत के मुतल्लिक़ शेर याद करना चाहते हैं तो ग़ुलाम अली साहब की वीडियो देख लें, कोई भी यूट्यूब पर मौजूद है। देखिए हसरत मुहानी की गज़ल ग़ुलाम अली की आवाज़ में, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है वरना मैं आपको गाकर सुनाता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हसरत मुहानी की आप बीती किस नाम से? कैद फ़रंग के नाम से हसरत मुहानी ने अपनी आप बीती लिखी। आप बीती जो ख़ुद पर गुज़रे। फ़ारसी तसनीफ़ फ़ैज़ मीर तकी मीर ने अपने किस बेटे के लिए लिखी? कहते हैं जब मीर का इंतकाल होने वाला था, दिन करीब थे, वक्त करीब था, तो उन्होंने इस अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बांटने के लिए या मीरास में दौलत नहीं है। हमेशा से शेवा ये रहा है कि हमारे बड़ों ने भी और हमने भी इल्म को ही मीरास के तौर पर और जायदाद के तौर पर हमारे पास यही ज़बान दानी मौजूद है, ज़बान दानी का इल्म मौजूद है, तो ये मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। कौन सी किताब है वो? फ़ैज़ मीर किताब है। किस बेटे को दी थी? मीर फ़ैज़ अली मीर तकी मीर के बेटे थे। मीर ने अपनी फ़ारसी तसनीफ़ फ़ैज़ मीर फ़ैज़ अली के नाम की उन्हें दी। ज़बान दानी के मौजू पर किताब दस्तूर उर्दू किस शायर से मंसूब है? दस्तूर उर्दू इसका मौजू भी ज़बान दानी है। एहसान दानिश जिन्हें आप सिर्फ शायर समझते हैं वो ज़बान दान भी थे और उनकी किताब है दस्तूर उर्दू। कौन सा शायर शराब को अपने सिवा सब के लिए बुरा कहता था? अज़राए तफन्नुन ये बात हो सकती है, और कहते हैं उनके दौर के लोग और उनके हम असर कहते हैं कि वो कहते थे कि ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ और बाकियों के लिए ऐसा नहीं है। तो कौन सा शायर शराब को अपने सिवा सब के लिए बुरा कहता था? वो शायर कौन था भाई? मुनीर न्याज़ी, जिन्होंने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, इस तरह है या कुछ और है? ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो इसी तरह ही याद करें इसको। और
جب آپ شاعری یاد کرتے ہیں، نظمیں یاد کرتے ہیں، تو انٹرویو میں اس سے بڑا پازیٹو پوائنٹ، میری ایک بات یاد رکھنے، دعائیں دیں گے آپ مجھے اگر آپ نے اس پر عمل کیا، اپنی زندگی کا روٹین بنائیں۔ کیا روٹین بتائیں؟ اگر آپ اردو کے طالب علم ہیں تو اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ میں تب تک روزانہ نہیں سوؤں گا جب تک کم از کم 2 شعر میں بالکل ہلکا ڈوز بتا رہا ہوں آپ یوں سمجھ لیجیے، یہ اینٹی بائیوٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کام اینٹی بائیوٹک والا کرے گی، اثر یہ نگلنے میں پیناڈول کی طرح ہی ہے، لیکن جو اس کا اثر ہوگا نا وہ ہوگا اینٹی بائیوٹک کی طرح۔ کیا کہ آپ کم از کم 2 شعر روزانہ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ تصور کیجئے کہ 10 دن میں کتنے شعر آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک غزل کے کم از کم زیادہ سے زیادہ 5 شعر یاد کریں اور پھر اس غزل کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، 5 شعر یعنی کتنے دن لگیں گے ایک غزل یاد کرنے میں؟ 2.5، آپ 3 کر لیں، ٹھیک ہے، 3 دن میں آپ کو ایک غزل یاد ہو رہی ہے۔ اب سال کا حساب خود لگائیں، اور جب تک کمیشن میں آپ اپیئر ہوتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنے مصرے آپ کو یاد ہوں گے، کتنے شعر آپ کو یاد ہوں گے، اور پھر ٹیسٹ سے آگے بڑھ کر انٹرویو کی بات کریں، جب وہ انٹرویو میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ فیض کو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے میر کو پڑھا ہے، آپ نے غالب کو پڑھا ہے، بتائیں ذرا جی ان کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے، ان کی کون سی غزل؟ نہیں غزل نہیں بتائیں، نظم سنائیں، غزل نہ سنائیں، تو آپ کو نظمیں بھی آپ کو آئیں گی، آپ کو غزلیں بھی آئیں گی، آپ تو پھر فر آپ کو یاد ہوگا سب کچھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور بعض اسٹوڈنٹس تو خفا ہو جاتے، کہتے سر آپ تو ڈراتے ہیں ہمیشہ۔ بھائی ڈراتا نہیں ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر انٹرویو میں اپیئر ہوئے ہیں اور رہ گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں پر کمی کی ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس شاعری میں مات کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر شاعری یاد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھائی یاد؟ جو یاد کر رہے ہیں ان کا ذہن کچھ اور ہے کیا؟ نہیں ہے، بالکل آپ جیسے ہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کچھ چیزوں میں ان سے اچھے ہوں، ٹھیک ہے، تو اپنی میموری کو شارپ کیجئے، اچھا کیجئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فارمولہ اپلائی کیجئے، آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوتا ہے یا نہیں یاد ہوتا، ٹھیک۔ تو پھر اس طرح غزلیں، کبھی غزل یاد آپ نے کر لی، کبھی نظم یاد کر لی، اس طرح اچھی اچھی غزلیں، اچھی اچھی نظمیں جو ہے وہ یاد کر لی، جس طرح منیر نیازی کی اس نظم کے متعلق آپ سے کہا کہ یہ ضرور یاد کریں۔ اردو کا پہلا باقاعدہ نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا باقاعدہ نقاد کہتے ہیں جی الطاف حسین حالی کو، اور حالی کی کون سی کتاب؟ مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری، جو کہ دیوان حالی کا دیباچہ تھی، اور بعد میں کتابی صورت میں الگ سے ایک تصنیف بن گئی، کیونکہ اس دیباچہ طویل ہو گیا تھا، اور دیباچے میں ایسے تنقیدی نظریات حالی نے پیش کیے کہ زمانے کو لگا، انہوں نے جب مطالعہ کیا کہ ہاں یہ تو بھئی تنقید ہے، ٹھیک ہے، تو ابتدائی اور سب سے اہم جو کتاب ہے، پہلی تنقیدی کتاب ہم کہتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اچھا، اگر تذکروں کو تنقید مانا جائے گا تو پھر یہ جواب نہیں ہوگا، سوال کی نوعیت سے جواب بدل سکتا ہے۔ اگر یہ آ جائے کہ تذکروں کو تنقید مانا جائے تو پہلا نقاد کون ہے، تو پھر آپ کہیں گے میر تقی میر، کیونکہ انہوں نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں تنقیدی آراء پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بات اور ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم باقاعدہ تنقید کی بات کریں تو پھر وہ نو ڈاؤٹ وہ مقدمہ شعر و شاعری کے علاوہ کوئی اور کتاب پہلی نہیں ہو سکتی۔ غدر کے متعلق لکھی گئی کتاب بیگمات کے آنسو، بیگمات کے آنسو کس کی ہے؟ بیگمات کے آنسو اور اس طرح کی دیگر جو کتابیں ہیں جو کہ غدر کے متعلق ہیں، زیادہ تر وہ خواجہ حسن نظامی کی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے اس حادثے کو، بلکہ حادثات کو بہت قریب سے دیکھا، سمجھا، محسوس کیا، اور بلکہ یوں کہیں کہ اس حادثے کی باقیات کو قریب سے دیکھا اور پھر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا۔ ان شہزادوں شہزادیوں سے وہ ملے جن پر یہ مصیبتیں جن پر گزری تھیں، جو اس ڈرامہ سے نکلے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی کہانیاں بتائیں۔ تو انہوں نے اپنی اس غدر دلی کے افسانے، ان کی کتاب ہے بیگمات کے آنسو، ان کو ضرور دیکھیں۔ سندھ میں اردو کس خاتون محقق کی تصنیف ہے؟ سندھ میں اردو ڈاکٹر شاہدہ بیگم کی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کا آپشن ہوتا ہے تو ان کا دے دیتے ہیں جی، انہوں نے سندھ سے
اردو کا تعلق بتایا ہے. ان کی کتاب نہیں ہے سندھ میں اردو. اچھا سندھ میں اردو اور سندھ میں اردو شاعری یہ الگ کتاب ہے. وہ یہ جو کتاب ہے غالباً ڈاکٹر نبی بخشان بلوچ کی کتاب ہے. کمیشن میں بھی سوال آیا تھا. اور سندھ میں اردو جو کتاب ہے یہ ہے ڈاکٹر شاہدہ بیگم کی کتاب. پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں اقبال نے اپنے مجموعہ کلام بانگ درا میں کون سی نظم لکھی؟ اقبال نے اپنے مجموعہ کلام بانگ درا میں اپنے پروفیسر آرنلڈ جو انہیں پڑھاتے تھے ٹھیک ان کی یاد میں جب وہ یہاں سے ہندوستان سے چلے گئے تب متحدہ ہندوستان تھا, پارٹیشن نہیں ہوا تھا, تو اقبال نے کیا کیا کہ ان کی یاد میں لکھی تھی نظم جو کہ بانگ درا میں موجود ہے. نظم کا عنوان کیا تھا؟ نالائے فراق, جدائی کا نغمہ, آواز, ٹھیک, چیخ. تو پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں تھی. پروفیسر آرنلڈ جو ہیں وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے اقبال آج اقبال کی حیثیت سے ہمارے درمیان ان کا نام موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اقبال کے بھائی کو شیخ غالباً شیخ عطا محمد نام تھا ان کا, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا بھائی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل آدمی ہے اور اس کو یہاں پر ضائع مت کیجیے, اسے مزید تعلیم اور بہترین تعلیم کے لیے فارن بھیجیے, باہر بھیجیے. اور پھر یورپ اگر اقبال گئے تھے تو بھائی نے سپورٹ کیا تھا, اس کی وجہ سے اقبال گئے تھے. اور اقبال پھر آپ کو پتہ ہے 1905 سے 1908 کے درمیان جو انہوں نے وہاں کچھ دیکھا, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور دیگر انہوں نے اسناد حاصل کی. اور پھر جب واپس وہ آئے اور ان کی شاعری میں جو رنگ پیدا ہوا اور جو نظریات بدلے ان کے, ٹھیک ہے, تو کس کی طفیل ہے؟ کریڈٹ انڈائریکٹلی گوز ٹو پروفیسر آرنلڈ. پروفیسر آرنلڈ کا تعلق تھا علامہ شبلی نعمانی سے بھی. کس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا مجھے. آپ نے کہیں پر پڑھا ہے اس حوالے سے؟ ان کے ساتھ سفر بھی کیا تھا غالباً, ایک مضمون بھی ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, آپ کو آ جائے تو مجھے بتائیے گا. احمد ندیم قاسمی کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ احمد ندیم قاسمی کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ پیسے جمع کیجئے. ہمیشہ کپڑے اور جوتے اور اس طرح کی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کتابیں بھی لیا کیجئے, کتابیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. جوتے کپڑے سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد خراب ہو جاتے ہیں, کتابیں نہیں ہوتی, کتابیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں, تو ضرور لیجئے کتاب. احمد ندیم قاسمی کی افسانوی کلیات 2 حصوں میں غالباً, 2 حصوں میں ہے. وہ سنگ میل والوں نے شائع کی ہے. 8 9 مجموعے ایک اس میں کتاب میں موجود ہے. غالباً پرانی پرائس 2800 تھی, اب نہیں پتہ کیا ہے. یہ سیل لگاتے ہیں, سم ٹائم 25% دیتے ہیں. کوشش کیا کیجیے ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کیجیے اور وہاں سے ان کی یہ کتاب لے لیں. اگر دونوں آپ نے لے لیں تو سمجھیں کہ آپ نے احمد ندیم قاسمی کے مکمل افسانوی مجموعے لے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کریں کبھی, یا اگر کوئی دوست آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے کچھ, تو بجائے آپ یہ کہیں کہ جے ڈاٹ یا اس طرح کے کسی برانڈ کی کوئی چیز آپ ان سے کہیں, آپ کہیں کہ مجھے احمد ندیم قاسمی کی کلیات گفٹ کر دینا آپ, تو وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے میں تو آپ کو گفٹ کر رہا ہوں, تو آ جائیں گے آپ کے پاس وہ دونوں کتابیں. تو احمد ندیم قاسمی کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ 17 افسانوی مجموعے شائع ہوئے. بنگال میں مدرسہ شانتی نکتین کس معروف ادیب نے قائم کیا؟ رابندر ناتھ ٹیگور کی انفرادیت کیا ہے؟ ان کے پاس وہ اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہے. کون سا اعزاز ہے اور کب انہیں وہ اعزاز ملا؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے. معروف ڈرامہ نگار انور مسعود پر کتاب الجھے سلجھے انور کس نے لکھی؟ عمرانہ مقصود نے لکھی. غلام ثقلین نقوی کے ناول میرا گاؤں میں کس گاؤں کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ میرا گاؤں میں کس گاؤں کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ چک مراد گاؤں ہے, اس کی کہانی بیان کی گئی ہے غلام ثقلین نقوی کے ناول میرا گاؤں میں. اردو میں میر تقی میر نے واسوخت کی ابتدا کی, یہ رائے کس کی ہے؟ یہ رائے کس نے دی؟ مسعود حسن رضوی نے. اور اس کے علاوہ بھی مشہور نام ہے ایک, اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو وہ بھی بتائیں. افسانہ نقب کس خاتون افسانہ نگار نے لکھا؟ افسانہ نقب بڑا مشہور و معروف افسانہ ہے, بتائیے کہ کس
خاتون افسانہ نگار نے لکھا۔ حال ہی میں ان کا ایک افسانوی مجموعہ بھی منظر عام پر آیا ہے، نرگس نایاب۔ جی ہاں، نرگس نایاب کا افسانہ ہے نقب، انہوں نے لکھا ہے۔ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسالہ موجود ہے، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہو گئی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہونے کے حوالے سے یہ رائے کس کی ہے؟ علامہ اقبال نے یہ رائے دی تھی کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسالہ موجود ہے، یعنی اس حوالے سے نشانات ملتے ہیں، اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہو گئی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے، یہ کہا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا 1913 میں۔ ارے اب دیکھیں نا، جو پوچھ رہا تھا آپ سے وہ تو آ گیا سوال آپ کیا بتائیں گے اب۔ چلیں، 1913 میں بر صغیر کے کس ادیب کو ان کی کتاب گیتانجلی پر ادب کا نوبل انعام دیا گیا؟ نوبل انعام دیا گیا بر صغیر کے کس مصنف کو، کس رائٹر کو، کس ادیب کو؟ رابندر ناتھ ٹیگور۔ ابھی آپ سے پوچھا تھا ان کی انفرادیت کیا ہے، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہیں نوبل پرائز ملا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ سب کو نہیں ملتا اور عام بات نہیں ہے۔ کب ملا؟ 1913 میں۔ 1914 میں کیا ہوا تھا؟ کومنٹس میں بتائیے۔ اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر پتہ ہوگا کہ 1914 میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ اچھا، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ماسکو سے بخارا تک کس کا سفر نامہ ہے؟ ماسکو سے بخارا تک کس کا سفر نامہ ہے؟ احمد شجاع پاشا۔ احمد شجاع پاشا کا سفر نامہ ہے ماسکو سے بخارا تک۔ منیر نیازی کا انتقال کس بیماری کے باعث ہوا؟ منیر نیازی کا انتقال کس بیماری کے باعث ہوا؟ منیر نیازی جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ان کی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی، وہ پنجابی کے بھی بڑے اچھے شاعر تھے اور ظاہر ہے کہ اردو کے تو تھے ہی تھے۔ سانس کی بیماری لاحق تھی انہیں، اس وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ بعض سوالات آپ کو ایسے لگتے ہوں گے کتابوں میں بھی پڑھتے ہوئے اور ویڈیوز میں بھی اس طرح کے سوالات آپ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں، اور ہم نے بھی اس پر بات کی ہے۔ دیکھیں جی، ہوتا یہ کہ جو شخصیت مشہور ہو جاتی ہے، جس شخصیت نے زندگی کسی بھی شعبے کے حوالے کر دی ہوتی ہے اپنی، جیسے منیر نیازی ہیں، جیسے اقبال ہیں، جیسے جوش ہیں، انہوں نے ادب کے حوالے سے گراں قدر سرمایہ چھوڑا ہے، تو اب یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص خاص ہو تو اس سے جڑی ہوئی عام چیز بھی خاص ہو جاتی ہے۔ تو اب کس کا انتقال کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، یہ دیکھا جائے تو عوام کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جاننے والی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپر میں اس حوالے سے پوچھا جائے، لیکن چونکہ شخصیت بڑی ہے لہٰذا اس شخصیت سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی بات بھی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو منیر نیازی کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ منیر نیازی کا انتقال ہوا تھا سانس کی بیماری کے باعث۔ فیض احمد فیض کی شریک حیات کا نام کیا تھا؟ فیض احمد فیض کی شریک حیات کا نام کیا تھا؟ ایلس فیض کہلاتی تھیں وہ۔ کشف الانوار اور چہار شہادت کس کی نظمیں ہیں؟ یہ نظمیں کس کی ہیں، یعنی کس شاعر سے منسوب ہیں؟ شیخ غلام محمد داول۔ تین اناڑی ناول ہے، بتائیے کہ یہ ناول کس کا ہے؟ تین اناڑی۔ عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی کو آپ جانتے ہیں لحاف ان کے افسانے کی وجہ سے یا ٹیڑھی لکیر ان کے ناول کی وجہ سے۔ عصمت کا فن ان کی دیگر افسانوں اور ناولوں میں بھی اسی طرح موجود ہے اور بہترین۔ عصمت کو ساری زندگی یہ گلا رہا کہ میں نے بہت کچھ لکھا لیکن جہاں جہاں میرا تعارف ہوتا ہے وہ لحاف افسانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ٹیڑھی لکیر کے حوالے سے ہوتا ہے، جبکہ میرے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اور چیزوں کو بھی توجہ کے قابل سمجھنا چاہیے۔ ان کی آپ بیتی پڑھیے، کاغذی ہے پیرہن، ٹھیک ہے، کاغذی پیرہن، اوکے، تو
اس میں ان کی زندگی کے متعلق کیا اسٹرگل ہے، کس طرح وہ پڑھنے کے لیے اس دور میں علی گڑھ اور یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، اور ایک بہترین قسم کا ماحول اور اس دور کی روایات کے متعلق، لوگوں کے متعلق آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کتابوں کو پڑھا کریں، کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ معتبر آدمی سمجھتا ہے خود کو، معتبر ہونا کیا ہے؟ جب آپ کے پاس بہترین قسم کی نالج ہو۔ معتبر سے مراد آپ یوں نہ سمجھیے مغرور، وہ الگ چیز ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نظروں میں معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور معتبر سے افتخار عارف کا کون سا شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ تو افتخار عارف بھی بڑے لیونگ لیجنڈ ہے، اور ان کی شاعری کمال کی شاعری ہوتی ہے۔ تو 3 اناڑی بھی ناول ہے، پڑھ سکیں تو پڑھیں جی۔ اردو قواعد کس کی تصنیف ہے؟ قواعد سے مراد کیا ہے؟ ڈاکٹر شوکت سبزواری، قاعدہ، قواعد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو کے اصول و ضوابط، اچھا یہاں پر بار بار اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، کومنٹس آتے ہیں کہ سر گرامر پر ویڈیوز بنائیے۔ ضرور بنائیں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ سبسکرائبرز تھوڑے بڑھتے جائیں، تاکہ پھر جب کوئی ویڈیو ہو تو اس کی ریچ زیادہ ہو، اور اس ویڈیو پر جتنی محنت کی جائے اس محنت کے مطابق اس پر اتنا رسپانس ملے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، اس بات کو بھی چھوڑیں، جتنے سبسکرائبرز ہیں اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کا ٹیسٹ کی تاریخ اناؤنس ہو جائے کہ فلاں تاریخ پر آپ کا ٹیسٹ ہے، یقینی طور پر آدھا ماہ 1 ماہ آپ کو یہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس طرح ہوتا ہے، فوراً آج ٹیسٹ کی ڈیٹ آئی اور کل آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے آپ کو دے دی جاتے ہیں۔ پھر ہم شروع کریں گے گرامر کی ویڈیوز کو، کیونکہ گرامر یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس نہ کریں، دیکھیں نہ، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مشکل چیزیں جو ذہن میں جمع ہوتی ہیں تو آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ڈونٹ وری، یہ سلسلہ شروع کریں گے، اور اسی چینل پر شروع کریں گے۔ ریگولر بنیادوں پر چینل پر آئیں اور اپنا انٹرسٹ دکھائیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند نہیں آ رہی تو بے شک پھر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر پسند آ رہی ہیں تو پھر ضرور آئیں، یہ چینل کا حق ہے۔ تو اردو قواعد کتاب کس کی ہے؟ اردو قواعد کتاب ہے جی ڈاکٹر شوکت سبزواری کی۔ فارغ بخاری کے خاکوں کے مجموعے البم میں کتنے خاکے موجود ہیں؟ البم خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ فارغ بخاری کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، کتنے خاکے اس میں موجود ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جواب 21 خاکے موجود ہیں۔ کس میں؟ البم میں، جو کہ مجموعہ ہے خاکوں کا فارغ بخاری کا۔ مثنوی طوطی نامہ کس شاعر سے منسوب ہے؟ مثنوی طوطی نامہ کس شاعر نے لکھی، کس شاعر کی تخلیق ہے؟ غواصی اوکے، غواصی کی مثنوی ہے طوطی نامہ۔ رئیس الاحرار کسے کہا جاتا ہے؟ رئیس الاحرار کسے کہا جاتا ہے؟ محمد علی جوہر کو۔ محمد علی جوہر نے کون سے اخبارات جاری کیے تھے؟ سندھی میں کہہ رہا ہوں، اردو اور اس کے علاوہ انگریزی میں، ٹھیک ہے۔ علاقائی کسی زبان میں ان کا کوئی اخبار تھا؟ اگر تھا تو بتائیے، پنجابی میں تھا، سرائکی میں تھا، سندھی میں تھا، یا صرف اردو اور انگریزی میں تھا؟ اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ محمد علی جوہر بہت بڑی شخصیت، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ نامور شاعر مصطفیٰ زیدی نے کس سن میں خودکشی کی تھی؟ نامور شاعر مصطفیٰ زیدی نے کس سن میں خودکشی کی تھی؟ یہ ویڈیوز جواب میں آپ کو اس میں آپشنز نہیں دے رہا، اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ آپ یہ سوال رٹا نہ لگائیں، اس سوال کو یاد کریں، سوال کے جواب کو یاد کریں۔ جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ یہ نہ کریں اچھا آپشنز دیں تو پھر میں بتاؤں گا، ٹھیک؟ تو آپ جواب کو یاد کر لیں، اور جب کبھی یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو لکھتے جائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے جوابات درست دیے اور کتنوں کے غلط تھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 50 سوالات ہم ہر ویڈیو میں پیش کرتے ہیں، تو 50 میں سے آپ کے درست کتنے ہوئے۔ تو جی 1970 میں مصطفیٰ زیدی نے خودکشی کی تھی۔ مصطفیٰ زیدی شاعر تھے۔ مصطفیٰ زیدی کا کوئی شعر اگر آپ کو آتا ہے تو کمنٹ میں لکھ کر اپنے ذوق کی داد پائیے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی کس مثنوی میں ہندوستانی ہونے پر فخر کیا ہے؟ کس مثنوی میں انہوں نے اپنے ہندوستان سے اپنے تعلق کو ہندوستانی ہونے پر فخر کیا ہے؟ کس مثنوی میں؟ ناز سے پہر،
अफसाना किस सिनफ शेर से मुशाबा है? अफसाना किस सिनफ शेर से मुशाबा है? गज़ल, गज़ल से मुशाबा है। किस शायर ने 2700 अशार पर मबनी मौलूद नामा लिखा? किस शायर ने 2700 अशार पर मबनी मौलूद नामा लिखा? कितने अशार हैं? फताही ने। चहक उठी लफ्ज़ों की छागल किसकी शेरी कुलियात है? किसकी शेरी कुलियात है जी? ये डॉक्टर वज़ीर आगा, डॉक्टर वज़ीर आगा एक मुहक्किक शेरी हवाले से इतना ज़रखेज़ और फिक्शन के हवाले से उनके पास इस कदर टैलेंट, ये डॉक्टर वज़ीर आगा का खासा था। ज़रूर कोशिश करें कि उनको पढ़ें, इंशाइए भी पढ़ें उनके। सबरस के अलावा मुल्ला वजही की दूसरी कौन सी तख्लीक अदब में अहम मकाम रखती है? सवाल है कि सबरस तो ज़ाहिर जहाँ जहाँ मुल्ला वजही का नाम आता है सबरस का नाम आता है। सबरस के अलावा मुल्ला वजही की दूसरी कौन सी तख्लीक अदब में अहम मकाम रखती है? मसनवी कुतुब मुश्तरी, मसनवी कुतुब मुश्तरी अदब में अहम मकाम रखती है, जो कि कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा, क्या नाम था उसका, उसके मौजू पर, उस वाक़े पर लिखी गई है। कुलियात मीर की शरह पर 4 जिल्दों पर मबनी किताब शेर शोर अंगेज़ हाल ही में वफ़ात पाने वाले किस मारूफ महक़िक़ व नक्काद की है? ठीक है, सवाल जिस वक्त लिखा गया तब तो ये हाल की बात थी, लेकिन अभी हाल की बात नहीं है, ज़ाहिर है थोड़ा अर्सा गुजरा है। तो बताइए, आम अल्फाज में पूछा जा रहा है कि शेर शोर अंगेज़ किस महक़िक़ की किताब है? शम्सुर रहमान फ़ारूकी की किताब है। इनका इंतकाल किस साल हुआ है? आप बताइए। फूलों की पलटन और पनवाड़ी किस शायर की मशहूर नज़में हैं? मजीद अमजद, मजीद अमजद की मशहूर नज़में हैं। फूलों की पलटन पढ़िए, क्या खूबसूरत नज़्म है। अली अकबर नातिक के अफसानवी मजमूए कायम दीन का अंग्रेज़ी तर्जुमा अली मधी हाशमी ने किस नाम से किया, जो पेंगुइन इंडिया से छपा? व्हाट विल यू गिव फॉर दिस ब्यूटी? किन 2 अदीबों ने मरने के बाद अपनी लाशों को जलाने की वसीयत की थी? किन 2 अदीबों ने मरने के बाद अपनी लाशों के मुतल्लिक़ कहा था कि उन्हें जला दिया जाए? इस्मत चगताई और नून मीम राशिद। ओवरकोट अफसाना है, बताइए किसका अफसाना है? ग़ुलाम अब्बास का, ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफसाना है ओवरकोट। ये पढ़ा है आपने? ज़रूर पढ़ें, ये तो क्लासिक अफसाना है। तज़किराए शोराए उर्दू किसने मुरत्तिब किया? तज़किराए शोराए उर्दू किसने मुरत्तिब किया? मीर हसन ने, मीर हसन ने। ये भी कमीशन के पर्चे में सवाल आ चुका है। मोहम्मद दाऊद किस रोमानवी शायर का असल नाम है? मोहम्मद दाऊद, बताएं ज़रा किसका असल नाम है? यकीनी तौर पर आपको पता होगा, अख्तर शीरानी, और अगर नहीं था पता तो पता चल चुका है। अख्तर शीरानी का असल नाम था मोहम्मद दाऊद। ओ देश से आने वाले बता, वही अख्तर शीरानी। गंज हाय गिरा माया और हम नफसाने रफ्ता किसके खाकों के मजमुए हैं? गंज हाय गिरा माया और हम नफसाने रफ्ता, ये 2 खाकों के मजमुए हैं, और ये दोनों खाकों के मजमुए मंसूब हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ। खाकों के मजमुए नायाब हैं हम और चेहरे मोहरे की खालिक हमीदा अख्तर ने किस नाम से खुद नविश्त लिखी? हमीदा अख्तर के खाकों के मजमुए कौन से हैं? नायाब हैं हम एक, और दूसरा चेहरे मोहरे। ठीक है जी, इन्होंने किस नाम से खुद नविश्त लिखी? किस नाम से खुद नविश्त लिखी है? हम सफ़र, हम सफ़र के नाम से इन्होंने खुद नविश्त लिखी है। नीम चंद खत्री ने दास्तान गुले सनोबर कब लिखी? नीम चंद खत्री ने दास्तान गुले सनोबर कब लिखी? 1837 को, 1837 को उन्होंने दास्तान गुले सनोबर लिखी। उर्दू ज़बान में उर्दू का पहला तज़किरा गुलशन हिंद किसने मुरत्तिब किया? गुलशन हिंद किसने मुरत्तिब किया? मिर्ज़ा अली लुत्फ़। सवाल देखिए, उर्दू ज़बान में उर्दू का पहला तज़किरा, उर्दू का पहला तज़किरा नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान में उर्दू का पहला तज़किरा
تو وہ کس نے لکھا؟ مرزا علی لطف نے یقینی طور پر یہ کاوش ان کی تھی، انہوں نے مرتب کیا۔ نقوش ادب کس خاتون مصنفہ کی کتاب تھی؟ جن دنوں ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے ان دنوں یہ کتاب ہمیں غنیمت معلوم ہوتی تھی، اور ہم نے ان خاتون کا جنہوں نے یہ لکھی ہے، خاتون ادیبہ جو تھیں، ہم نے ان کا کئی بار شکریہ، غائبانہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ہم تک ادیبوں کے حالات و واقعات پہنچائے، تاکہ ہم ان میں سے نوٹس بنا کر پھر پیپر دیتے تھے اور پھر اچھے اچھے نمبر آتے تھے تو خوش ہوتے تھے ہم۔ تو بہرحال نقوش ادب اچھی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ فرزانہ سید، فرزانہ سید کی کتاب ہے۔ معراج کے واقعے پر مثنوی معراج نامہ کس نے لکھی؟ معراج کے واقعے پر مثنوی معراج نامہ لکھی جی سید میاں خان ہاشمی۔ اگلا سوال ہے میر امن کی باغ و بہار میں کتنے قصے ہیں؟ میر امن کی باغ و بہار میں کتنے قصے ہیں؟ تو 5 قصے ہیں میر امن کی باغ و بہار میں۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں 50 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، وصال العاشقین اور نزہۃ العاشقین کس کی مثنویاں ہیں؟ تو جی یہ مثنویاں ہیں حسین ذوقی کی، حسین ذوقی کی مثنویاں ہیں وصال العاشقین اور نزہۃ العاشقین۔ امریکی ناول نگار پال ہارڈنگ کے ناول ٹنکرز کو 2010 میں امریکہ کا کون سا معتبر ادبی اعزاز دیا گیا؟ اچھا جی اس نام کو دیکھیے، تھنکر سے کہ ٹنکر سے؟ تو چلے میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے تو یقینی طور پر ٹنکرس لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں پھر ڈسکرپشن میں آپ کو تصحیح کر دوں گا اس چیز کی اگر یہ تھنکرس ہوا تو۔ دہشت میں محبت کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ حمید شاہد، حمید شاہد کا افسانوی مجموعہ ہے دہشت میں محبت۔ کس محقق کے مطابق خالق باری امیر خسرو کی اپنی تصنیف نہیں؟ حافظ محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی کے مطابق خالق باری امیر خسرو کی تصنیف نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ منسوب ہے لیکن ان کی تصنیف نہیں ہے، ایسا کس نے کہا؟ ایسا کہا جی حافظ محمود شیرانی نے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو ویڈیو کے متعلق، کوئی مشورہ ہو، کوئی تجویز ہو، کوئی اچھی بات ہو تو ضرور کمنٹ میں ہمیں بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سب سے اہم بات ویڈیو کو آن لائن دیکھیے، سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو کہ عنقریب مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے بھی ویڈیوز آنے والی ہیں ضرور پہنچیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔